अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, जब भी कोई आलमी तनाज़ा ज़ोर पकड़ता है तो सबसे पहले आलमी ताकतें उस मुल्क पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाती हैं, क्योंकि उसके बाद उस मुल्क की तरक्की में मुश्किलात घायल हो जाती हैं, साथ साथ वहाँ पे महंगाई उरूज पर होती है और मौशी बहरान पैदा हो जाता है। इसी वजह से कहा गया है कि जंगें अब वेपन से नहीं बल्कि इक़्तिसादी तौर पर लड़ी जाएंगी, और यकीनन इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात जो है वो जंग जैसे मौलिक तो नहीं होते लेकिन उससे कम भी नहीं होते। हाल ही में हमारे पास एक मिसाल है जो कि यूक्रेन और रूस जंग की है, जिसके बाद हमने देखा कि आलमी सतह पर महंगाई और मौशी तौर पर जो है बहरान पैदा हो गया था और ऑयल प्राइसेस का एक क्राइसिस आ गया था और साथ साथ फूड क्राइसिस आ गया था। इसके अलावा हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड यूरो की भी डॉलर के मुकाबले में कदर कम हो गई थी। अब हाल ही में एक और तनाज़ा जन्म ले चुका है और वो है चीन और ताइवान का। इस वक्त हमने देखा कि स्पीकर हाउस रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का 2 रोज़ा दौरा किया और उस दौरे के बाद जो है वो सख्त रिएक्शन, रिटेलिएशन हमें चाइना की तरफ से नज़र आया और उन्होंने इस दौरे को चीन के खिलाफ संगीन एक कहेंगे कि मुदाखलत के तौर पर देखा। चूँकि ताइवान जो है वो चीन का से आज़ाद हो तो चुका है, लेकिन चाइना अब भी उसे वन चाइना पॉलिसी के तहत अपनी टेरिटरी में शामिल समझता है, अपना हिस्सा समझता है। बहरहाल चीन ने इस दौरे के रद्द-ए-अमल पर मिलिट्री ऑप्शंस जो है वो कंसिडर करने शुरू कर दिए हैं और नैन्सी पेलोसी और उनके अहल खाना पर जो है वो इक़्तिसादी पाबंदी भी लगा दी है। साथ साथ ताइवान के गिर्द जो है वो घेरा कम कर ज़्यादा कर दिया है और ताइवान पर जो है उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इक़्तिसादी पाबंदी लगा दी है। और साथ साथ हमने देखा है कि अमेरिका के हवाले से भी कुछ कशीदगी हमें नज़र आ रही है। अब सवाल आज के प्रोग्राम में हम ये उठाएंगे कि क्या ताइवान के हवाले से चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है वो कोई जंग छिड़ने जा रही है, वो कौन सी स्ट्रेटेजिक मौशी राज है जिसने ताइवान को इतना अहम बना दिया है। मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ हमें अख्तियार अली साहब ने ज्वाइन किया है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद साहब, अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि दूसरी जंग अजीम के बाद हमने देखा था कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1928 को, जिसे पेरिस मुआहदा भी कहा जाता है। उसके बाद हमने उस तरह की बड़ी जंगें तो नहीं देखी, लेकिन एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है कि जंगें अब इक़्तिसादी तौर पर लड़ी जाएंगी, इसको किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे इस तनाजुर में? देखिए, जंग जो है वो जब से न्यूक्लियर वेपन्स आपके आए हैं और जब से लिथैलिटी ऑफ वेपन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद जंगें जो है रवायती से हट के गैर रवायती जंग की तरफ चली गई हैं। अब इक़्तिसादी तौर पे जो है किसी मुल्क को मफलूज करके उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज करना जो है मेन मकसद रह गया। तो थ्रू इकोनॉमी आप किसी मुल्क को डिक्टेट करते हैं कि आपने उसके मर्जी के मुताबिक चलना है। तो अब वो न्यूक्लियर वेपन्स या लीथल वेपन्स अब डिटरेंस के तौर पे तो रह गए, किसी को डराने के लिए, किसी को जंग से बाज रखने के लिए, या अपने मकासद जो इंटरनेशनल उनके मकासद हैं उसको पूरा करने के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब इकोनॉमी जो है वो मेन चीज़ है। जिससे आप यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो रही है फरवरी में शुरू हुई थी, और रशिया का ख्याल था कि शायद हम जो रवायती जंग के ज़रिए 1 से 2 माह या उससे भी कम अरसे में हम यूक्रेन को काबू में कर लेंगे और दोबारा से हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अब वो उनके पास भी उसी तरह के वेपन्स हैं यूरोपियन यूनियन की वसातत से और अमेरिकन की सपोर्ट से। अब वो जितने मकासद रशिया ने सोच रखे थे वो अब तक हासिल नहीं किए हैं। अब उसका क्या हो रहा है कि रशिया को नुकसान जो है इकनॉमिकली होना शुरू हो चुका है, बिकॉज तकरीबन 40 से 45% गैस जो है यूरोपियन यूनियन उससे रशिया से खरीदा करती थी, अब ने उस पर सैंक्शन लगा दिया, वो गैस उससे नहीं जा रही। यूरोपियन यूनियन जो है मिडिल ईस्ट की तरफ अब देख रहा है कि वहाँ से गैस हम खरीदें, लेकिन अभी तक उसके पास इतनी वो ज़राए नहीं है कि वो मशरक़ वस्ता से लेके तो वहाँ अपने यूरोपियन यूनियन में गैस पहुँचा सके। तो एक किस्म का उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। इस इम्पैक्ट की वजह से जिस शिद्दत के साथ वो यूक्रेन के ऊपर हमला जिसने किया था और उस ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे वो अब तक नहीं कर सका, बिकॉज वो जितना ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उतनी उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन ज़्यादा लगने जा रही हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमिकली अब जो वेपन्स आपके हाथ में हैं वो ट्रेडिशनल से ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर आप चले गए। इसी तरह अगर आप ये जो ताइवान और चाइना के जो आपस में जंग छिड़ने वाली है, वो मेरे हिसाब से इस वक्त तक चाइना चूंकि 4000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन है, उसका अगर स्ट्रेटेजिक कल्चर अगर आप देखें तो अमन पसंद रहा है
اور نان ایکسپینسو رہے, ان لائک یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے اپنے زون آف انفلوئنس کو. چائنا فزیکلی جب سے آزاد ہوا ہے اور 300 سال پہلے تک بھی کبھی اپنی ٹیریٹری سے نکل کے باہر نہیں گیا, تو اس نے اکنامکلی انفلوئنس کرنا ہے دنیا کو. اب وہ جتنا چیلنج کرے گا دنیا کو, وہ امریکہ کے اوپر شاید فزیکل اٹیک اس طرح سے نہیں کرے گا جیسے کہ رشیا نے یوکرین پہ کیا ہے, وہ اکنامکلی ضرور اس کو ہرٹ کرے گا, اس کو بیریئرز لگائے گا, اس کو باؤنڈ کرے گا, اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ ہلکا تنگ کرے گا تائیوان پہ, وہ ضرور کرے گا, لیکن اس پہ فزیکلی اٹیک شاید نہ کرے وہ. ٹھیک ہے. اختیار صاحب, اب ہم بات جب کر رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹکلی ایک ایشو چل رہا ہے, پہلے روس اور یوکرین کا چلا, اس کا گلوبلی امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ پوری وہ دو تو ملک متاثر ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو ہے ہم نے کرائسس دیکھا. تو یہ جو اب اقتصادی پابندیاں عالمی طاقتیں لگا دیتی ہیں, اس کے پیچھے ان کی کیا ایک مطلب اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کنفلکٹس ہوتے ہیں تو اس کو اس پریشر کو, اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے دو میجر سورسز ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ کنونشنل ٹریڈیشنل وار ہے, جس طرح رشیا نے یوکرین کے اوپر کیا ہے. جو سیکنڈ ہے وہ ظاہر ہے ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے, اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جو ٹریڈ کا آپشن ہے, جب بھی ٹریڈیشنل وار کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ اب تو گلوبلائزڈ ایک میکانزم ہے ٹریڈ کا بھی, تو نہ صرف وہ پارٹیسپینٹنگ کنٹریز ہیں جو ان ایگزامپل آف رشیا اینڈ یوکرین, صرف ان کو ہرٹ نہیں ہوگا, ان کے جتنے بھی ٹریڈ پارٹنرز ہیں وہ ایکولی ہرٹ ہوں گے. اس کا مطلب جو گلوبل اکانومی ہے اس میں ریسیشن آئے گا, اس میں کمی آئے گی. اس کے کچھ فیکٹس اور فگر میں آپ سے شیئر کروں. جیسے جو 400 کے نزدیک ملین کے نزدیک کچھ لوگ ہیں جو یوکرین کے اب ڈسپلیس ہوتے جا رہے ہیں, کہیں اور جا رہے ہیں, اور جو رشیا سے ریمیٹنسز باقی کنٹریز کی طرف موو ہو رہی تھی 10% سینٹرل ایشیا میں اور باقی ایسٹرن یورپ کی طرف, اس پہ کمی آ جائے گی. جس کنٹریز کو یوکرین فوڈ کی صورت میں, گرین کی صورت میں ان کا ٹریڈنگ پارٹنرز تھے, ان سب کی جو ہے ایک جو نیڈ ہے, ڈیمانڈ, وہ بھی کوشچنیبل ہو گیا بیکاز آف سپلائی اس کا کم ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ صرف وہ جو وار انفلیکٹڈ کنٹریز ہیں نا وہاں تک اس کی باؤنڈری نہیں ہوتی. اس کا گلوبل جتنا بھی چین باقی پارٹیسپینٹ کنٹریز کے ہوتے ہیں ٹریڈ کے تھرو, وہ سب کے سب اس میں ایکولی پرابلم میں آ جاتے ہیں, اور اسی میں بھی ایسے ہے. جو دوسرا پارٹ آپ کوشچن کا میرے نزدیک وہی ہے کہ دیکھیں, ابھی ہم اس کو تو ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین اور رشین کنفلکٹ میں چائنا کا جو ایک سافٹ کارنر ہے وہ ٹوورڈز رشیا ہے. یہ جو تائیوان کا کیس ایز پر مائی اوپینین وہ یہ ہے کہ اس پریشر کو کریٹ کرنا چاہتی ہے امریکن فورسز کے چائنا کسی نہ کسی صورت پہ اس آبجیکٹو سے تھوڑا ہٹے, اس اسٹانس کو ایز میں لے کے آئے, سو دیٹ پھر رشیا کو ان کو گھیرنا کمپیریٹولی آسان ہو جائے گا. کیونکہ معاشی اعتبار سے جو انٹرنیشنل پیمنٹ کا سسٹم سوئفٹ ہوتا ہے اس میں ان کے سینٹرل بینکس کے انکلوڈنگ 10 میجر بینکس کو انہوں نے سینکشن کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ٹریڈنگ کے جو پیسے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں ان کو ملیں گے نہیں. ٹریڈنگ ہوگی لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ ویلیو ایڈیشن وائز وہ واپس رشین اکانومیز میں اس کا ریفلیکشن نظر نہیں آئے گا. جو میرا انسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ صرف امریکن ابھی جو یہ ڈپلومیٹک وے ہے نا, صرف انسٹانس یہ ہے کہ کسی طریقے سے چین کو پریشرائز کر کے وہ ٹورڈس جو رشین ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کو پیچھے لے جائے. لیکن اس سے ایشو کیا ہوگا؟ دیکھیں, کوئی بھی کنٹریز ہیں ان کے بھی پلان بی سی سب کے پاس ہوتے ہیں. اب یہ جو پلان ابھی ایگزیکیوٹ ہوا ہے یہ کوئی فار اس دس میں بی نیو انفارمیشن, لیکن بیک اینڈ میں یہ سارے آپشنس ان کے ذہن میں بھی تھے. ٹھیک ہے. اس سے جو تائیوان کیونکہ وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے, اب اس کے امپیکٹ اس سے زیادہ اور جو آئی ٹی سیکٹر جو گلوبلی ایک بوم ہو رہی تھی نا اس کا بھی ریسیشن ہم نے فیس کرنا ہوگا. لیکن اس سب کو جو کی ٹریڈنگ کنٹریز ہیں یورپ میں جیسے جرمن ہے اور باقی ہے, ان سب نے اس کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی اس چیز کو ہم اس کنفلکٹ کو لانگر ٹائم کے لیے کنٹینیو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے معاشی جو کانسیکوینسز ہیں وہ انبیئربل ہیں.
تو اب دیکھیں گے کہ ود ان اے منتھ اور ٹو میں بھی کوئی ایک تصویر سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اب ذرا ہم تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے ویورز اب ان کی تھوڑی نالج کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو تائیوان اور چائنا کا جو تنازع ہے 1949 کے بعد ہم نے دیکھا کہ تائیوان ایک الگ اسٹیٹ ہو گیا تھا, مگر تائیوان سرکاری طور پر ابھی بھی جمہوریہ چین کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا وہ کیجیے گا, یہ کیا ہے مطلب اگر آزاد بھی ہے تو؟ ٹھیک. 1949 میں یہ جب اس کی چائنا آزاد ہوا تھا تو اس میں نیشنلسٹ اور کمیونسٹ یہ آپس میں جنگ میں تھے یا کمپٹیشن میں تھے. تو نیشنلسٹ ہار گئے اور کمیونسٹ جو ہے وہ پارٹی وہ جیت گئی. تو کمیونسٹ مین چائنا لینڈ پہ ہو گئے اور جتنے نیشنلسٹ یہ جو ماؤ زے تونگ کی بات ایگزیکٹلی وہ اور باقی سارے جو ہے یہ 90 کلومیٹر کا جو نوٹیکل مائلز کا جو علاقہ ہے اس کو شپ کے ذریعے کراس کر کے تو تائیوان جو ان کا ایک جزیرہ تھا اس کے اوپر جا کے سیٹل ہو گئے. اب جب وہاں پہ سیٹل ہوئے تو وہ کیپٹلسٹ کو بلیو کرتے تھے جبکہ یہ کمیونسٹ تھے. تو ان کو ہیومن رائٹس کے سلسلے میں, ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں, اور ایک ایسا آئیلینڈ مل گیا امریکنز کو کہ ون چائنا پالیسی تو کہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ایک لیوریج والا پوائنٹ مل گیا کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ چائنا کی اسٹرنگس کو ہلا سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کو ویپنز بھی دیا. ابھی آپ کو بتاؤں تائیوان کے پاس F-16 کا پورے اسکواڈرنس ہیں, جدید ترین ویپنز ہیں. آپ کے پاس اینٹی جو سرفس میزائل کا سسٹم ہے وہ تائیوان کے پاس ہے, سارا انہوں نے دے رکھا ہے. اب یہ بھی جو سارا سلسلہ ہوا ہے تو اس میں اس کو اگر جیو اکانومی سے ہٹ کے جیو اسٹریٹجی میں آپ دیکھیں نا تو زیادہ کلیئر ہوگا, بیکاز جتنی یہاں پہ آگے اس کا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے وہ لوکلائز ہی جائے گا. بیکاز چائنا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جتنا اس جنگ کو آگے لے کے جائے گا تو اس کا جو ویژن ہے کہ دنیا کو وہ اپنی اکانومی کے ذریعے انڈر کنٹرول رکھے یا ان کے اوپر رول کرے, وہ اس سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اب جیو اسٹریٹجی میں کیسے, ابھی آپ دیکھیں تو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے US کے اندر, اور جب سے بائیڈن آئے ہیں پچھلے سال جنوری فروری کے اندر, اس وقت سے لے کے اب تک وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا. ٹرمپ کی جو ہے پاپولیرٹی اسی طرح ہے جیسے کہ جب وہ ان کو اپنے ان کے الیکشنز میں وہ ہارے تھے. اب اس میں جب افغانستان سے نکلے ہیں تب بھی اس کے اوپر کافی بیشنگ ہوئی تھی. تو اب ان کو ایک ایسا چیز کوئی کرنی تھی جس میں وہ اپنی اتھارٹی کو دکھا سکیں. اب جب یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی جو نینسی پیلوسی ہیں اسپیکر, انہوں نے جب ایشیا کا وزٹ کرنا تو اس میں انہوں نے اٹرنی کے اندر اپنا دکھایا. ایک چیز سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو میں, ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نینسی پیلوسی کا تو ہمیں پولیٹیکل کیریکٹر پتہ ہی ہے. اب یہ جو وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف یہ دورہ ہوا ہے, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک ہی پارٹی کے ہیں بائیڈن کے اور آپ لوگوں کے الگ الگ, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا؟ جی بالکل ایسا ہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس جو وہاں پہ الگ اس کی ڈومین ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی الگ ڈومین ہے. اس میں جو اس کی اسپیکر ہیں وہ بھی اتنی سوورن ہے جتنی وائٹ ہاؤس جو ہے. دونوں جو سینٹرل کمانڈ ہے جو ان کے آرمی کے جو وہاں پہ فلیٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اور وائٹ ہاؤس نے بھی کہا کہ دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ پیلوسی وہاں پہ جائیں. اسٹل شی وینٹ. کیوں گئی؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے اسرائیلی جتنی جب بھی آپ فیمنسٹ کی بات کریں گے نا, خاتون جب بھی رول کریں گی تو اپنے مسلز دکھانے کے لیے وہ وار کی طرف جاتی ہیں. اب جیسے گولڈا میر ہے, اس کی اگر ہسٹری میں دیکھیں عرب اسرائیل وار ہوئی تو اسرائیل کی پرائم منسٹر وہ تھی, عرب اسرائیل وار ہوئی. جب ہماری 65 اور 71 کی وار ہوئی تو اندرا گاندھی تھی. ابھی حسینہ شیخ ہیں بنگلہ دیش میں, جس طرح وہ جماعت اسلامی کے لیڈرز کو لٹکا رہی ہیں وہاں پہ, تو اس طرح کی چیزیں خاتون جب بھی پاور میں ہوتی تو وہ کرتی ہیں. ون سیکنڈلی اس وقت جو آپ کی نینسی پیلوسی یہ سیکنڈ مضبوط ترین شخصیت ہے امریکہ کے اندر, جو ابھی نیکسٹ جب بھی پریزیڈنشیل الیکشن ہوں گے تو یہ ون آف دی کنٹیسٹنٹ ہوں گی. نمبر 3, جیسے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس دو ہی پارٹیز وہاں پہ چلتی ہیں, تو اس کے ڈیموکریٹس اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے جیسے کہ ریپبلکنس دوبارہ گین کر رہے ہیں, تو ان کو ایک اسٹرینتھ کرنی تھی. سب سے امپورٹنٹ ترین چیز اس موومنٹ کی, اس وزٹ کی, وہ یہ تھی کہ امریکہ ہمیشہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. آپ اس کا لے لیں, کوارڈ لے لیں جس میں آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اور US ہے. I2U2 لے لیں جس میں UAE, US, اسرائیل اور انڈیا ہے. ساؤتھ کوریا کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا, جاپان کو وہ کہتا ہے میں آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا. اگر یہ نینسی پیلوسی اسپیکر صاحبہ نہ جاتی چائنا کی تھریٹ کے اوپر, تو جتنا لوگوں کا ٹرسٹ امریکنز پہ تھا ود ریگارڈ ٹو پروویژن آف سیکیورٹی وہ ڈینٹ کرتا. تو نہ صرف امریکہ کی جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ایک مقام ہے اس کو ڈینٹ پڑتا, بلکہ بیک ہوم اس کے جو اپنے جو پبلک ہے وہ ڈیموکریٹس کو کافی بری نظر سے دیکھتے. تو لہٰذا اٹ واز آل جیو اسٹریٹجک تھنگس وچ ول شیورلی ہیو ریجنل لیول کے اوپر جیو اکنامک امپیکٹ.
ٹھیک ہے، یعنی کہ بائیڈن نے جو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے اس کو ڈسکرائب کر دیا سعید صاحب نے، لیکن اور بھی بات کریں گے کہ اقتصادی پابندیاں کیا جنگ کی ایک نئی شکل ہے. یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جو سچویشن دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ چین اور یو ایس اے کے درمیان ایک کشیدگی ہے جو کہ تائیوان کی وجہ سے پیدا ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تنازع جو ہے وہ کسی جنگ کا سبب بنے گا. اور اقتصادی پابندیوں کے بعد چونکہ چائنا نے نینسی پیلوسی پر اقتصادی پابندی لگا دی، ان کے اہل خانہ پر اقتصادی پابندی لگا دی ہے، ساتھ ساتھ تائیوان میں امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. اب یہ صورتحال عالمی طور پر کس بحران کو جنم دے رہا ہے، اسی پر بات کر رہے ہیں. اختیار صاحب، اب اگر ہم یوکرین کی بات کریں تو یوکرین ایک آزاد ملک تھا ایز کمپیئر ٹو تائیوان. دوسرا یہ کہ ان کے ایک ہم نے دیکھا تھا کہ فوڈ کے حوالے سے بھی بڑا خود کفیل ملک رہا ہے گندم کے حوالے سے. لیکن جو یہ تائیوان ہے، تائیوان تو ایک بہت چھوٹا سا 23 ملین اس میں تو آبادی ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ اس طرح سے ایک ہی ان کا جو تائیوان کی ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. ان کا سروائیول بہت مشکل ہے، وہ چائنا کے ساتھ اس طرح سے کوئی ہینڈ ٹو ہینڈ کام نہیں مطلب ایک ان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے سو کالڈ اگر کہا جائے تو. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو کیپیسٹی وائز ہے تائیوان کو اگر چائنا سے کمپیئر کیا جائے گا تو کمپیریزن بالکل نہیں ہے. لیکن میں اسی طرف تھوڑا اشارہ کروں گا. دیکھیں ابھی بھی جب بھی کنفلکٹ ہوں گے نا تو یو ایس اے کا جو اسٹانس ہوتا ہے کہ وہ کنفلکٹنگ ایریاز کو اپنے کانٹیننٹ سے بھی دور رکھتے ہیں وہ، تاکہ ڈسٹرکشن جہاں ہو وہ اس سے ان کی آبادی بھی دور ہے، وہ خود بھی دور رہتے ہیں. اگر یہاں بھی کچھ کنفلکٹ ہوا یا یوکرین اور رشیا کا ہوا، وہ تو کانٹیننٹ سے الگ ہے. اور اس وار میں چاہے یوکرین رشیا کا لے لیں یا تائیوان کے کنفلکٹ جو پاسبل نظر آ رہے ہیں، ان دونوں میں ٹائم فیکٹر از ویری امپورٹنٹ. جتنا یہ لنگر آن ہوگا اتنے ہی چانسز ہیں کہ وہ اکانومیز زیادہ ویک بنیں گی. اس ویکر پوائنٹ کو ہی جو پلیئر ہیں، بگ پلیئر ہیں، ان کو ہی فائدہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا چائنا کو لے کے، چائنا کا یہ ہمیشہ کلیئر اسٹانس ہوتا ہے کہ کسی بھی کنفلکٹ کو وہ ایک زوردار طریقے سے ریٹالیٹ کرتے ہیں کہ دس از آر اسٹانس، ہم نے اس کو ایزی نہیں لینا ہے. تو انہوں نے اس ایک ڈپلومیٹک وزٹ کہیں یا کچھ اور طریقے سے آپ اس کو بلائیں، چائنا کا جو اسٹانس ہے وہ کلیئر ہے کہ یہ چیز بیئریبل بھی نہیں ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دے کین یوز آل آپشنز انکلوڈنگ ملٹری. ٹھیک ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے نجم الدین شیخ صاحب نے. آپ سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا. سر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو نیا کانفلکٹ جنم لے چکا ہے روس یوکرین جنگ کے بعد، اس وقت چائنا کے ساتھ جو تائیوان کا ایک مطلب ایک دورے کے اوپر جو ری ایکشن ہمیں نظر آ رہا ہے، سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا چائنا نے واقعی جائز یہ ری ایکشن دیا ہے؟ دیکھیے چائنا کا جو ری ایکشن تھا وہ توقع تھی کہ یہی کریں گے، لیکن ہمیں دوسری طرف کو دیکھنا چاہیے کہ امریکی انتظامیہ، امریکی کانگریس نہیں لیکن امریکی انتظامیہ بائیڈن کے نیچے انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیلوسی کے وزٹ کی وجہ سے کوئی ہمارے جو تائیوان کی طرف پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے 3 کمیونکیز جو ہیں اور جو 1 چائنا پالیسی ہے وہ قائم رہے گی. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو میری نظر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیلوسی یہ کرتی بالکل برعکس بائیڈن کے مشورے کے. لیکن یہ کبھی کبھار امریکہ میں ہوتا ہے کہ کانگریس اپنی طرف سے جو کرنا چاہتی کرتی ہے اس میں اس کی حمایت ایڈمنسٹریشن کو کرنی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے اب واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جو حمایت کی اور جو ان کے لیے سپورٹ دی اس سے ہماری چائنا پالیسی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. تو میں لگتا ہے کہ چائنا نے تو ریئیکٹ کیا، لیکن اب چائنا شاید
ذرا سا ری ایشور ہو گیا کہ صاحب چین امریکہ کی پالیسی چین کی طرف تائیوان کی طرف ابھی تبدیل لیکن نہیں ہوئی۔ نجم الدین صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب بائیڈن نے جس طرح ڈس ایسوسیٹ کیا ہے، لیکن اس دورے کو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ چائنا بہت اسکیلیٹ کر رہا ہے، G8 کی جو فورن ان کی منسٹر ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ 1997 میں بھی ایک اسپیکر تھے جنہوں نے تائیوان کا دورہ کیا تھا، کیا اس وقت بھی اسی طرح کا ری ایکشن آیا تھا؟ آج میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھانے داری، تو وہ تھانے داری والا مسئلہ تو ہے، ٹھیک، لیکن ہمیں اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ اس کا انٹائرٹی میں اثر کیا ہوتا ہے، اور اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بائیڈن کی انتظامیہ نے پھر سے دہرا دیا ہے کہ ہماری تائیوان کے لیے پالیسی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، لیکن جو چیز نظر آتی ہے اس سے چین کو تشویش ہونے کی ایک وجہ بنتی ہے، اور چین اور امریکہ کے رشتے میں ایک تناؤ بڑھنے کے بھی امکان ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب چین فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ ابھی تک چین نے کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے جس پہ وہ نظر ثانی کر کے اور کہیں کہ صاحب نہیں، چین نے اب زیادہ کر دیا ہے بنسبت ماضی۔ اچھا، لیکن ابھی اس وقت جو ملٹری آپشنز کنسیڈر کر رہا ہے چائنا کو، اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کشیدگی مزید بڑھے گی چائنا اور امریکہ کے تائیوان کے درمیان؟ نہیں، کون سی ملٹری آپشن؟ سر، یہ چین تائیوان پہ کیا ہے نا، چین نے لائیو فائرنگ کی، فوجی مشقیں ہو رہی ہیں یہاں پر، خصوصی علاقوں پر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، یہ اس میں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے میری نظر میں، لیکن یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں جس قسم کی طاقت آپ لا سکتے ہیں اسی قسم کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ابھی روس پر بھی یوکرین کا معاملہ ہوا تھا، اقتصادی پابندی لگا دی گئی تھی، خاص طور پہ روس کی مغربی ممالک کے ساتھ لین دین رک گئی تھی۔ پھر افغانستان ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، امریکہ چلا تو گیا افغانستان میں، لیکن جاتے جاتے افغانستان کے اثاثے منجمد کر کے چلا گیا، اقتصادی طور پر طالبان کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کی ایک دوسری شکل ہے اور یہ اقتصادی پابندیاں بھی ایک طرح سے جنگی ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھانے داری، اس تھانے داری سے امریکہ رکے گا نہیں، کوشش یہی کرے گا کہ ان کا جو کہنا ہے اور ان کا جو ساری دنیا کی جو انتظامیہ ہے اس پہ ان کا اثر پوری طرح سے ہو، وہ جاری رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ تو تائیوان کی سروائیول آپ کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ چائنا نے اس کو بڑا انسرکل کر دیا ہے ابھی تائیوان کو۔ نہیں، آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ اچھا، چائنا نے کہہ دیا ہے کہ تائیوان میں بھی جو ہماری پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی اس پر۔ سعید صاحب، اب ہم وہی بات کر رہے تھے اس وقت کہ اگر ہم امریکہ کا جو ایک آبجیکٹو رول ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بڑا وہی تھانے داری والی بات ہو گئی، یعنی سارے ایریے میں وہ ری ہیزٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چائنا کو پرووک کریں۔ تو چائنا اس چیز کو سمجھ رہا ہے، اس اسٹریٹجی کو امریکہ کی؟ جی ہاں، بالکل، نہ صرف وہ سمجھ رہا ہے بلکہ اس کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اسٹریٹجک کلچر اس کا اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرے یا اٹیک کرے، وہ اکنامکلی ہرٹ کرے گا تو وہ اسی طرح سے کرے، فزیکلی آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اس نے سگنلنگ کرنی تھی، وہ میزلز فائر کر کے، لائیو میں منیشن فائر کر کے، کنسنٹریشن آف فورسز کر کے، اپنے وہ ساؤتھ والا جو ان کا پروونس ہے جو کہ بالکل تائیوان کے ساتھ ہے انہوں نے کر لیا۔ میکسیمم اگر کچھ کرے گا تو تھوڑا سا بلاکٹ لگائے گا، لیکن بلاکٹ بھی وہ کیوں لگائے گا؟ یہ بھی ایک اوفینسو ایکشن ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ویسے کرے گا۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تائیوان کے ساتھ دو چھوٹے جزائر ہیں، ان کے اوپر وہ جا کے تھوڑی سی زیادہ فورسز کو لے کے جائے، صرف سگنلنگ کے لیے، وار کے لیے نہیں، صرف سگنلنگ کے لیے کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی۔ کیونکہ تائیوان کا جتنا ساحل لگتا ہے اس طرف چائنا کی طرف، انہوں نے اس کو ایسے فورٹیفائڈ کر رکھا ہے، جیسے ورلڈ وار 2 میں اگر آپ دیکھیں تو نارمینڈی ایک ان کا فرانس میں ایک بیچ تھا جس میں الائز فورسز نے کیا تھا اگینسٹ جرمنز، تو نارمینڈی لینڈنگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ بالکل انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ اسٹرینتھن کر رکھا تھا اور سارا کچھ، لیکن یہ بھی تائیوان نے بھی ایسے ہی کر رکھا ہے،
لیکن کوئی ڈیفینس بھی ایسی ڈیفینس دنیا میں نہیں بنی جو امپریگنیبل ہو، جس میں سے فورسز نہ پاس آن کر سکتی ہوں. لیکن چائنا ول ناٹ آپٹ فار اے وار بٹ ول ایکسائز ریسٹرینٹ ریسپانسبلٹی اور اپنی جو ہے ریشنلٹی، ان تینوں چیزوں کو اچھا ایک چیز چائنا اور نہیں میں آپ سے چھوڑے گا. پوچھنا چاہوں گی کہ یہ نینسی پیلوسی کا جو دورہ تھا، اس کو چائنا جو ہے وہ اس کو ایز اے سیپریٹسٹ فورسز کو تقویت ملی، اس طرح کی ایک امپریشن چائنا میں ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسری طرف تائیوان کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں کہ اگر نینسی پیلوسی دورہ نہیں بھی کرتی تو کیا قیامت ٹوٹ پڑنی تھی. ایسے ہی دیکھیں، آئیڈیولوجیکلی جب بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی جب بھی بیچ میں آتی ہے تو اس میں ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیشنلسٹ ہیں یا کیپٹلسٹ ہیں تائیوان والے، اور وہاں پہ مارکسسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فار دیٹ میٹر کمیونسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ کسی کی سوورینٹی کو انفرنج کریں گے، جب بھی آپ کی کسی کی سیلف ڈٹرمنیشن کو آپ سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو لوگ ریزنٹ کریں گے. اب لوگوں میں ان کے سٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں گلوبلائز لوگوں کے اور اسٹیٹس کے بھی کہ وہ اب جنگوں کی طرف اس طرح سے نہیں وہ جائیں گے. تو اب اس میں جب امریکہ نے یہ جب فیل کیا کہ یہ جانا ٹھیک نہیں ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہا کہ اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا، وہاں پر بھی جا کے نینسی نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جو کہ چائنا کو پرووک کرے، بلکہ ان کے جو آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ آئی ادھر سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یو ایس کی، وہ بھی ون چائنا پالیسی کی تھی. ادھر پاکستان نے بھی بہت میچور پلے کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹجک کنورجنس کدھر ہے. ہماری اسٹریٹجک کنورجنس جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے. وی آر ناٹ لوکنگ ٹورڈز یو ایس. جب بھی ہم نے یو ایس کے ساتھ الائی کیا اور جب اس کا مقصد پورا ہوا ہمیں چھوڑ کے گیا، تو جب ہر طرف سے ایون انڈیا جو ہے وہ بھی اس پہ خاموش رہا، اس نے کوئی بہت بڑکے نہیں ماری ہیں. تو جب یو ایس نے دیکھا کہ بس حالات اس طرح کے ہیں تو انہوں نے اگین ون چائنا پالیسی کیا ہے کہ چائنا کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا. اینڈ چائنا آلسو وانٹیڈ اے کائنڈ آف کہ وہ ریسپائٹ مل جائے اور وہ پتلی گلی سے نکل جائے، وہ کسی فزیکل جنگ میں انوالو نہ پہلے کبھی ہوا نہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تائیوان کی اگر ہم مطلب ہم نے بات کی کہ عالمی معیشت میں کیا اہمیت ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن کیا تائیوان پر سینکشن لگانے سے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ پر، کیونکہ تائیوان کی جو ایکسپورٹ کا 42% ہے وہ چائنا کی طرف جاتا ہے، چائنا کو کوئی اس سے نقصان ہوگا اس سینکشن سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ابھی گفتگو میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیزیں ہم اس طرح نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو پرابلی یہ جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں ابھی یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. ایک اسٹیٹمنٹس تھے ابھی تک، لیکن ہائپوتھیٹک اگر لیتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو میرا کچھ وقت چائنا میں اسٹے بھی ہوا ہے، کپل آف ایئرس. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چائنا کے پاس تقریباً ساری چیز کے الٹرنیٹیوز موجود ہیں. آپ نے جو آئی فون کے جو ایشوز نکلے تھے دیکھیں، ان کے پاس ود ان سیکنڈ ڈے انہوں نے اس کا سولوشن نکال دیا تھا. اس کا مطلب وہ بیک اپ میں چیزیں موجود ہیں، تو وہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اسٹیٹمنٹ وائز ہے اور آگے چیزیں شاید اتنی نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چائنا ہے یہ چپس اور سیمی کانٹریکٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کی ترقی میں مغرب سے بہرحال کچھ پیچھے ہے ابھی، آپ سمجھتے ہیں ایسا یا نہیں؟ اب ٹیکنالوجی میں چائنا نے بھی اپنا نام بنا لیا. میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، چائنا کے اگر ایکسپورٹس کو دیکھیں گے وہ کوئی کھلونے تو نہیں بیچ رہے ہیں، صرف اس کے جتنی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی وائز اس کے مین ہبس چائنا میں ہیں. دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے جس کو ہم ریسرچ میں امپیکٹ فیکٹر جرنلز کہتے ہیں، سب سے زیادہ چائنیز کے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا سعید صاحب اب ذرا ہم بات کر لیں کہ تائیوان کی جو ایک پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے، 1970 میں وہ یو این کا رکن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اب اس کا رکن تو نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اے ڈی بی میں، ورلڈ بینک میں اس کی رکنیت ہے. اتنی بڑی آرگنائزیشن میں اس کے رہنے کا کوئی فائدہ ہے تائیوان کو؟ یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے. دیکھیں اب ایسی ہے، میرا سیپریٹ اکاؤنٹ ہے، آپ کا سیپریٹ اکاؤنٹ ہے، ایک قسم کا انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا سپورٹڈ بائی دی ویسٹ، اور یہ بھی چائنا کی مرضی کے ساتھ ہی ہوئے. کئی ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. جب آپ سوورینٹی کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ ٹوٹل اس کو آپ قابو کر لیں اور اس کو سوورن نہ رہنے دیں تائیوان کو، لیکن سوورینٹی 100% گلوبلائز ورلڈ میں نہیں پریکٹیکل اس وقت. آپ نے کچھ چیس گیم کی طرح کچھ ایک سٹیپ پیچھے لینا ہوتا ہے، کیلکولیٹر وڈرا کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ بڑا ایک لیپ آگے لے سکیں. اٹس آل چیس گیم. اگر آپ کہیں کہ نہیں تائیوان یہاں سے نکلے گا نہیں، کوئی چیز باہر نہیں جائے گی، اے ڈی بی میں اس کی ممبرشپ نہیں ہوگی، یہ کام اس طرح سے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر اس کو کچھ لیوریج دی ہے تائیوان کو اگر چائنا نے، تو اس کا لازمی کوئی نہ کوئی کوئڈ پرو کو کیا ہوگا. اس کے بدلے میں کچھ لازمی کوئی انٹرنیشنل فیور لی ہوگی جو کہ کیپٹلسٹ دینے میں دیر نہیں لگاتے. اگر ان کا حمایتی
یا ان کا آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ایکوینٹ بندہ کر رہا ہے یا کوئی اسٹیٹ ایکوینٹنس میں ہے تو وہ اس کے لیے اس کے اپوننٹ کو لازمی لیوریج دے گی. اب اگر ADB کے اس کو ممبر بنایا ہے تو لازمی اور کسی محاذ کے اوپر چائنا کو لازمی فیور دی گئی ہوگی. تو اس میں اس کی سوورینٹی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اچھی ڈسکشن چل رہی. ناظرین کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو روس یوکرین کی جنگ ہے اور ابھی جو چین اور تائیوان کے درمیان جو ایک تنازع کھڑا ہوا ہے اس کا گلوبلی اکانومکلی امپیکٹ کیا پڑے گا. اختیار صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی. اختیار صاحب, اب یہ جو اقتصادی پابندی ہوتی ہے یہ عالمی سطح پر یقیناً خطے کو بھی متاثر کرتی ہے. افغانستان کو لے لیں, جس طرح ہم نے اقتصادی پابندیاں وہاں دیکھی, اثاثے منجمد کیے گئے, ان کا سروائیول کوئی نہیں رہا. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ چائنا نے جو ان پہ تائیوان پہ جو سینکشن لگائے ہیں ان کا سروائیول ہوگا اور ڈپلومیٹکلی وہ اپنے آپ کو جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی مدد دینے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں, جتنے بھی پہلی بات تو یہ کہ یہ شاید اس انٹینسٹی کی طرف یہ پوری سچویشن نہ بھی جائے, لیکن اگر فرض ایک آرگومنٹ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سچویشن بن جائے تو جتنے پارٹنر کنٹریز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو اسسٹ کریں گے, یہ تو آبویسلی چیز ہے. لیکن اگر سینکشنز جو امپوز کیے جائیں گے وہ چاہے تائیوان پہ ہوں یا کسی اور کنٹریز پہ, اس کے کانسیکوینسز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ابھی جو ڈالر کی موومنٹ کے لیے جو میکینزم بنایا گیا ہے اس کا پورا کنٹرول ایک ہی کنٹری کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جب بھی جس پہ بھی امپوز ہوں گے سینکشنز ٹریڈنگ وائز یا ٹرانزیکشن وائز, اس کا امپیکٹ ہمیشہ سیویئر آئے گا. اب دیکھیں آپ, رشیا کی اکانومی کوئی معمولی اکانومی تھی, لیکن سینکشن فیو منتھس کے سینکشن نے اس کو کتنا ویک کر دیا ہے. یہ سینکشن کسی بھی لگیں گے تو اس کا کانسیکوینس ہمیشہ سیویئر آئے گا, کیونکہ معاشی اعتبار سے سروائیو کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی جتنی بھی کنٹریز ہیں, کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ان کے استعمال کی ہوں وہ خود پروڈیوس کریں, وہ ہمیشہ ریلائی کرتے ہیں. تو یہ جو ریلائنس ہے اس کے سارے روٹس بھی آف ہو جاتے ہیں. اگر یہاں آپ کسی کنٹری میں ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ صرف ایک میڈیسن کی صرف شارٹیج ہو جائے تو کین وی افورڈ دیٹ. تو یہاں تو اس کے جتنے بھی میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں سب کی طرف وہ سینکشن ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے پیسے نہیں ملنے والے. تو وہ چیزیں اتنی شارٹ ہو جائیں گی. جیسے گلوبل اس وار کی وجہ سے گلوبل اکانومی کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 18% ہو گیا ہے. اٹ یوزڈ ٹو بی 1.8%. اگر دنیا نے یورو ڈالر کے مقابلے میں, جی وہ بھی ہے, لیکن گلوبل میں انفلیشن کی بات کر رہا ہوں, یہ گلوبل انفلیشن صرف یہ فیو منتھس کے کنفلکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے. 18% از اے بگ نمبر. اس کی وجہ سے آپ کے جو پاورٹی لائن کے اندر باقی جو تعداد ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, وہ بھی ایک انفورسین ہوگا کہ اس کو واپس لے کے آئیں. کیونکہ دنیا پہلے تو بات کر رہی تھی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs کی طرف جا رہے تھے. اب دیکھیں جرمنی نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہم اپنے مائننگ جو ہیں کول بیسڈ اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب دنیا نے اس چیز کو ایسے دیکھا ہے کہ دے ریئلائزڈ کہ جو SDGs کی طرف اتنا بڑا ریسرچ کام بھی ہو رہا تھا, سب سے بیکورڈ ہو کے اس آپشنز کی طرف جا رہے ہیں جو ایک ڈمپ ہو چکے تھے آپشنز. اس کا مطلب معاشی اعتبار سے یہ چیزیں اتنی سیویئر ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرنا پھر مشکل ہو یعنی جائے کہ گا. سعید صاحب, جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ جنگ جیسے مہلک تو نہیں ہے لیکن جنگ سے کم بھی نہیں ہے. جنگ میں تو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, معاشی طور پہ تباہی آ جاتی ہے, لیکن یہ جو اقتصادی پابندی ہے یہ سلو پوائزن کا کام کرتا ہے. جی بالکل ایسے. میں جب بھی دو ملکوں کے درمیان آج کل کے دور میں کنٹمپریری حالات کے اندر ٹینشن ہوتی ہیں, 3 ایریاز کے اندر امپیکٹ آتا ہے. پہلا اکنامک, دوسرا ملٹری, اور تیسرا آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو پاپولیشن کی جیسے SDGs کی بات انہوں نے کی. اکنامکلی ابھی چائنا کیا کرے گا؟ اکنامکلی اس کو ہرٹ کرے گا, اس پہ پابندیاں لگائے گا. اب اس کی آدھی سے زیادہ اس کی امپورٹ ایکسپورٹ جتنی آپ کی ٹریڈ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, بیکاز نیئر بائی کنٹری ہے. آپ ان کو تنگ کریں گے, آپ ان کو 1000 فلائٹس روک دی, آپ نے ان کو جتنی ٹریڈ اس ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے جا رہی تھی وہ رک گئی. آپ کی جو اوپر سے سنگاپور سی کے ذریعے کچھ ہونا شروع ہو جائیں گی, لیکن وہ ان کو جو لوکل لوگ جو ہیں
वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। जब लोग परेशान होंगे तो मेरे ख्याल में इस वक्त जैसे आपने भी कहा कि पब्लिक वाज नॉट हैप्पी विद पेलोसी विजिट के वो हमारे ताइवान में क्यों हमने खामखा एक जो है वो पंगा ले लिया जैसे आप कह रहे थे। तो उस सूरत में क्या हुआ कि अब रजीम चेंज की तरफ जा सकते हैं। अगर आप पब्लिक को अगेंस्ट कर दें बाय पेनलाइजिंग दी ताइवानीज पीपल कि तुम्हारी ट्रेड रुक गई, तुम्हारी प्रोडक्शन रुक गई, तुम्हारी दवाइयां रुक गई, तुम्हारा खाना पे असर पड़ रहा है, तो रजीम चेंज की तरफ जा सकते हैं। मेजर पनिशमेंट ये पॉलिटिकल हो गई। मिलिट्री आपने उनको थ्रेट कर रखा है। अब वो हर रात को, चूंकि चाइना से कन्फ्रंट करते हैं नेशनलिस्ट, तो हर रात को वो उसमें मिसाइल बंकर्स के अंदर होते हैं, हर उसमें नीचे पार्किंग के अंदर सो रहे होते हैं कि उनको डर है किसी लम्हे भी ना आ जाए। एक हिस्टेरिया आपने जो है उसको क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब ये जो जिस तरह से सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ममालिक जो है, जो ताइवान की एक हैसियत ये है कि वो ठीक है एक आज़ाद स्टेट तो है, लेकिन उसकी कोई वो नहीं है, मतलब कानूनी हैसियत उसकी अब तक वाज़ेह तौर पे नहीं आ सकी नज़र। जिस तरह हमने रूस और यूक्रेन की जंग में दीगर ममालिक की इन्वॉल्वमेंट देखी थी, इसमें आप क्या समझते हैं, इन्वॉल्वमेंट होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ताइवान के पास इतना जोर है या उतना उसमें कोई है। उधर तो यूक्रेन में तो ये सिलसिला था कि नेटो की फोर्सेस को यूक्रेन में अपने डिप्लॉय करना था ताकि बिल्कुल आप नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो आपका नेटो का अलाई बन जाए। वो रशिया उसको किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता था। कोई इतना कोई क्यों आएगा ताइवान के अंदर कि वो चाइना के साथ जो है वो उसमें करेगा। चाइना ने इतना अपने ऊपर स्टेट्स को, जो सराउंडिंग स्टेट्स भी हैं, इतना अपने ऊपर डिपेंड करा लिया ट्रेड वाइज, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वाइज, अपने लेबर फोर्स के हिसाब से, कि वो स्टेक्स इतनी बढ़ चुके हैं इकोनॉमिक के टर्म्स में कि कोई मेरा नहीं ख्याल कि ताइवान के अंदर अपनी फोर्सेस लैंड करेगा, या उसको वैसे सपोर्ट मॉरली डिप्लोमेटिकली शायद मिलती रहे ताकि वो बिल्कुल ही उस तरह के इंप्रेशन दुनिया में ना जाए कि कम्युनिस्ट हावी हो गए हैं कैपिटलिस्ट के ऊपर। वो पोलिटिकली या फॉर ऑप्टिक्स वो करता रहेगा। जैसे अभी भी नैन्सी का भी जो विजिट था, ये कोई रैशनल विजिट नहीं था, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था कि अमेरिका स्टिल रिमेन्स द सोल सुपर पावर और पोलराइजेशन की तरफ जो है वर्ल्ड ऑर्डर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए तो ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, लेकिन वैसे नहीं। तो आई डोंट थिंक सो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जितना भी आएगा वो लोकल ताइवान के लोग ही फेस करेंगे। ये हो सकता है चाइना के कुछ जो उनकी माशी हल्का सा डेंट पड़े जहाँ पे उनके चिप्स वगैरह आते हैं ताइवान के, लेकिन वो चिप्स मेरे ख्याल आती रहेंगी क्योंकि उनको ये दवाइयां बेचते रहेंगे, कुछ खाना बेचते रहेंगे, कुछ वीट शीट बेचते रहेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि एडीबी और वर्ल्ड बैंक की रुकनीत होने की वजह से ताइवान को कुछ फेस सेविंग मिलेगी इस वक्त जो सेंक्शन लगा रहा है चाइना उनके ऊपर? देखिए मैं अभी भी इसको वर्ड है ना ताइवान और चाइना की कन्फ्लिक्ट को लेके मैं ना इसको जंग का वर्ड देना यूज़ करूँगा अभी, कि ये जंग की तरफ भी नहीं है चीज़ें। तो इससे जो आगे वाली चीज़ें हैं वो उसकी तरफ मतलब कम ही गुफ्तगू हो तो वो बेहतर होगी बात। रीज़न ये है क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ स्टांस वाइज एक चीज़ें सामने आई थी और चाइना ने इसको अच्छे से रिटेलिएट किया है और चीज़ें शायद विद इन डेज नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इन केस अगर सिचुएशंस वर्स्ट हो जाए तो हर तरह के सैंक्शन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो ताइवान को होगा। कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है और जो रिजर्व्स हैं चाइना के उनकी इतनी कैपेसिटी भी है कि चीज़ों को सस्टेन भी कर लें। तो ये कंपैरेबल कंट्रीज़ भी नहीं है कि इसमें कोई बात मुनासिब हो भी सके। लेकिन आई फील लाइक कि ये चीज़ें यहीं थम जाएंगी और इसको वार का नाम अभी देना भी मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चीन चाहता है कि ताइवान जो है दोबारा उसकी टेरिटरी में शामिल हो जाए। उसके लिए वो पीसफुली भी और फोर्सफुली भी कोशिश कर रहा है और काफ़ी ममालिक के साथ वो चाहता है कि वो उसमें इसकी हेल्प आउट करे। इस स्टेटमेंट को आप चाइना की कैसे देखते? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि वो ताइवान दोबारा आके मिलना चाहेगा। अगर मैं कोई छोटी डोमेस्टिक मिसाल आपको दे दूं, 58-2 भी हमारा जो लगा था, हाँ। उसमें क्या है कि आप प्रोविंसेस को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, वापस 58-2 भी जब भी बात करते हैं हाँ। तो एक ह्यूमन क्राइम मच जाता है कि अपनी लोकल लेवल पे जो सोवरेनिटी है वो सूबे भी नहीं छोड़ना चाहते। व्हाई शुड ताइवान जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट या लिमिटेड काइंड ऑफ सोवरेनिटी को छोड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। वो अपनी गवर्नमेंट को वैसे ही इसको जारी रखेंगे, वो चाइना पे डिपेंड करते रहेंगे, लेकिन अपनी जो है वो हैसियत को एज सच वो कभी नहीं करे, जो उसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाइना चाहता जरूर है वन चाइना पॉलिसी, अमेरिकन भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है, लेकिन ये पैराडॉक्स है कि वन चाइना पॉलिसी भी कहते हैं और इस तरह के लेकिन इसमें चाइना का अपना बड़ा इंटरेस्ट है ना ताइवान को अपनी टेरिटरी में शामिल करने का। एक तो वही जब हम बात कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, चिप्स के हवाले से वो चाहता है, क्योंकि
وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں، جاپان کے بعد ہم نے 60-70s میں دیکھا تھا کہ جاپان کی ایک اکانومی بہت اوپر تھی، اب چائنا آ گیا اور چائنا کو نیچے کرنے کے لیے امریکہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. تو یہ اس کے بھی اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ہر حال میں تائیوان کو اپنا حصہ بنائے دوبارہ. بالکل، اکنامکلی بھی جو کہ اس کی مین پاور ہے وہ بڑی اسکلڈ ہے. اسکلڈ جب یہ ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی، اس میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس میں فردر آگے سے یوتھ کے لیے آپ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں اسکلز ڈیولپ ہو. تو تائیوان کے جو ینگسٹرز ہیں یا جو اس کی پاپولیشن ہے جو 2.5 کروڑ کے تقریباً قریب ہے، وہ تقریباً اسکلڈ ہے. تو اکنامکلی بہت ایک وہ بڑا ایڈوانٹیج ہوگا چائنا کو اگر تائیوان اس کے ساتھ آتا ہے. ون سیکنڈلی چائنا کا اسٹیٹس دنیا میں اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ ایک سو کالڈ سوورن جو اس کا جو ڈسپیوٹڈ تھا اس سے اس کی جان چھوٹ گئی، اور وہ فردر اکانومی کی طرف وہ اس کے اوپر وہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو آپ کے جتنا ساؤتھ چائنا سی کے اندر جتنی امریکن موومنٹس ہیں، اگر تائیوان پراپر طریقے سے واپس اس کے اسفیئر میں آ جائے چائنا کے، جغرافیائی امپورٹنس آپ بتا رہے ہیں رائٹ، تو اس میں وہ بھی اس طرح کی انڈیپینڈنس باقی ملکوں کی بحری بیڑوں کو یہ وہ اس طرح سے نہیں رہے گی جیسے کہ ابھی تائیوان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ہے. ٹھیک ہے، اقتصادی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ خطوں پر کتنا اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میجر اگر اس کو سیگریگیٹ کیا جائے تو ایک طرف میں یو ایس کو رکھوں گا، ایک طرف چائنا کو رکھیں گے. باقی اس میں جو اسٹانس پاکستان کا ہے وہ بھی واضح، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. وہ ڈپینڈنگ اپان سچویشن پاکستانی جو تھنک ٹینک ہے اس طرح فیصلے لے رہی ہے، اور یہی حال انڈیا کا بھی ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ جب بھی ان کی الائنسز بنے گی اس پہ موقف سارے پارٹنرز کا صرف معاشی اعتبار سے ہوگا، جس کا سب سے زیادہ آپ دیکھیں اگر جو ون بیلٹ انیشیٹو، روڈ انیشیٹو تھا چائنا کی طرف سے، اس ایک پروجیکٹ نے کتنے کنفلکٹنگ کنٹریز کو بھی ایک پیج پہ رکھنا شروع کر دیا. اس طرح کے پروجیکٹس جو بھی لے کے آئے، چاہے وہ یو ایس کی طرف سے ہو یا چائنا کی طرف سے ہیں، اس میں الائنسز کریٹ ہونے کے چانسز ہیں. اور آئی تھنک اس میں جو زیادہ انیشیٹو بھی اور ایک سسٹینیبل طریقے سے جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ صرف چائنا کا چل رہا ہے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں لے لیں، چاہے آپ یہ ون روڈ بیلٹ انیشیٹو لے لیں. اس اعتبار سے آئی تھنک نیئر فیوچر میں بھی سب سے زیادہ پارٹنر چائنا کی طرف آتے جائیں گے کمپیئر ٹو یو ایس. ہاں، یو ایس کی جو ایک پریزنس ہے ٹیکنالوجی وائز بھی اور وار اورینٹیشن وائز بھی، اس کا ایک فیئر فیکٹر ٹو سم ایکسٹینٹ رہے گا، کیونکہ ان کی ڈپلومیسی بہت پیک پہ ہے اور شاید ایکسلنٹ وے میں ہے، کیونکہ ایک سپر پاور بہرحال وہ ہے ایک عرصے سے. تو ان کی جو ایک پریزنس ہے باقی کنٹریز میں اور ان کے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ فار اسٹرانگر ہیں دین چائنا. لیکن جو چائنا کی جو معاشی اعتبار سے ایک پریولنس ہے، آئی تھنک دیٹ وڈ پریویل اوور دا ٹائم. اچھا، یہ جو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ 60-70s میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاپان بڑا ایک اکانوملی بوسٹ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد چائنا نے آہستہ آہستہ جگہ لینی شروع کی. اب یہ جو آپ نے تمام الائنس کی بات کی ہے، یہ لازمی سی بات ہے، اب تو بائی پولر اور یونی پولر والی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں ان کانفلکٹ کو ہوا دینے سے ہی سب کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. جی بالکل ہے. اچھا، جو 60s اور 70s آپ فگرز جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس وقت چائنا واز اے کلوزڈ اکانومی، اسی لیے جاپنیز ور بومنگ. جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا تو آپ اس کے دیکھیں ٹریڈ والیومز کو دیکھیں اور ان کے سرپلس اکاؤنٹس کو ٹریلینس میں ہے، 1.8 ٹریلین کافی عرصہ پہلے. اس کو یہ فگر ہم بول جاتے ہیں لیکن اتنا سرپلس ہونا دس از ریئلی آؤٹ آف امیجنیشن. ایون چاہے جو یو ایس کی جو بانڈ مارکیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنیز کی ہے. تو کیا یو ایس معاشی اعتبار سے ایون یو ایس کی ناٹ افورڈ ٹو annoy China on any stance. تو یہ چلے گا ایسے ہی. دونوں کا طریقہ کار یہی ہوگا. ایک کا طریقہ یہ ہوگا کہ کنفلکٹ ہو لیکن ہمارے ٹریٹری سے دور ہو. ایک کا طریقہ ہوگا کہ ہم معاشی اعتبار سے کسی نہ کسی طریقے سے گرپ کریٹ کر لیں اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں پھر اوور دا ٹائم کس پاور کو زیادہ ایک فوقیت حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سعید صاحب، لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اسپیشلی سفارتی لحاظ سے چائنا کو لے کے ون پالیسی جو
امریکہ بھی اس کو کہہ تو رہا ہے لیکن بظاہر کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے. پاکستان کی حکمت عملی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں پہلے تو کمنٹ کر دوں آپ کے پچھلے والے سوال کے اوپر جو آپ نے پہلے سے پوچھا. دیکھیں اس کا جو ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے نا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا جو آپ کے خطے کے اوپر آپ نے کہا، صرف یوکرین وار کا آپ کے جو خطے پہ اثر پڑا ہے وہ 7.6% جو گروتھ ریٹ تھا وہ 2023 میں دیر پریڈکٹن کے تقریباً 6 کے اوپر آ جائے گا. اب ساؤتھ ایشیا اگر 6 کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ساؤتھ ایشیا میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا اتنا بڑا ملک، اربوں کی آبادی ہے اس کی، وہ کس حد تک پاورٹی آئے گی، کس حد تک انفلیشن آئے گی، کس حد تک جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ہیومن رائٹس اور سارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بات جائے گی. تو وار تو از ناٹ این آپشن. اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ جنگ جو شروع ہوئی تھی فیبری جو ہے اس میں اس سال شروع ہوئی تھی جس دن عمران خان صاحب رشیا گئے تھے. ابھی پاکستان نے اس میں تھوڑے عرصے کے بعد جنوری میں اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تھی. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جیو اسٹریٹجی جو ہے وہ ریپلیس کر رہے ہیں ہم جیو اکانومی سے. بالکل. اب جیو اکانومی مینس کہ ہم نے ایس ڈی پیز کے اوپر جانا ہے، ہم نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے یو این کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جانا ہے، اسکل کے اوپر جانا ہے، اکانومی کے اوپر جانا ہے، اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر جانا ہے، ٹیررزم کو چھڑوانا ہے، اپنے ہر طرح کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے. تو لہٰذا جب یہ جنگ شروع ہوئی جنوری میں ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی، فیبرری کے اندر جنگ شروع ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس کا جو پرائم منسٹر تھے ہمارے انہوں نے اور ابھی کے جو پرائم منسٹر ہیں دونوں نے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی اہمیت کو سامنے رکھا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ ہم کسی کیمپ کی پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ کیمپ کی پالیٹکس نہیں کریں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز کیمپ پالیٹکس کے اندر پھر آپ ہمیشہ بیچ میں دو جو کہتے ہیں دیو کے درمیان آپ رگڑ جاتے رہیں گے. بہت صحیح بات کی آپ نے، بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا، اختیار صاحب آپ کا. ناظرین، جنگ تو یقیناً کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور نہ ہی اب دنیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے، لیکن جو ریجنل کانفلکٹس جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس وقت دنیا کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو معاشی چیلنجز ہمیں عالمی سطح پر نظر آ رہے ہیں اس سے سب کو، یعنی کہ صرف ترقی پذیر ممالک نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے سفر ہو رہے ہیں. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ملک کے مفادات اور خطے کے مفادات میں کام کرنا چاہیے، آپس کی رنجشیں اور یہ کانفلکٹ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ خطے میں امن ہوگا تو ہی خوشحالی ہو سکتی ہے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.